पिछले 2 साल में 7 अरब ममालिक के ऊपर हमला हुआ है। इन 7 हमलों में एक मुल्क मुलविस है, एक डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है जिसने पाकिस्तान से 24 साल पहले एटमी धमाका किया था। अगर उसकी पाकिस्तान इतनी जबरदस्त फैंटी लगा सकता है तो इसराइल क्या पिद्दी का शोरबा। बगराम एयरबेस सबसे बड़ा एयरबेस है अफगानिस्तान में और अमेरिका ने उसको बहुत डेवलप किया था, तो वो समझते हैं वहां पे वो रहेंगे, वो उसको यूज करेंगे पूरे सेंट्रल एशिया, चीन और तमाम BRI की चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, और फ्यूचर में अगर कोई तनाज़ा होता है तो इसको वो ऑपरेशनल वॉरफेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सज्जाद अनवर। आप सब जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो ये प्रोग्राम देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसके ऊपर अपने कमेंट्स भी छोड़ें। जो भी आपका तबसरा है, अच्छा लगे बुरा लगे, जो भी आप देखते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे ये जो सऊदी अरब में एक बहुत ग्रैंड एक इवेंट हुआ है जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक दूसरे की सिक्योरिटी को अपना लिया है। सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे हमला होगा, पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे होगा। ये दुनिया में एक हलचल मच चुकी है इसके ऊपर। 2 दिन से इसके ऊपर बहुत 3 दिन से बात हो रही है। लेकिन आज के इस सेशन में मेरे साथ सैयद मोहम्मद अली साहब हैं और हम बात करेंगे कि जो रद्द अमल भारत से आ रहा है और जो उभर के 3-4 सवाल इंडियन जो डिस्कोर्स से आ रहे हैं उनका हम जवाब तलाश कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि भारत में क्या रद्द अमल आ रहा है। एक दो विजुअल्स आप देखें और उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू को ज्वाइन करते हैं। तो जी शादी, ये पहला सवाल तो ये है कि जैसे जीडी बख्शी जो उनका है एक एनालिस्ट, वो उसका कहना जी कि पाकिस्तान अब अपना पहले भाड़े की जंगें लड़ता था और अब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेचने के लिए खलीजी मुल्कों के साथ कांटेक्ट कर चुका है। और उधर हमारा कोई ये न्यूक्स की मार्केटिंग हो रही है खलीज में। ये सबसे अजीब सवाल है, लेकिन ये इंडिया में बार बार ये बात दोहराई जा रही है। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे का ऐलान हुआ, इसके बारे में चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली बात यह है कि ये कोई अचानक मुआहदा नहीं हुआ, इसमें ऑलमोस्ट साल से ज़्यादा मुज़ाकरात चल रहे थे और इसमें मुख्तलिफ पहलू डिस्कस किए जा रहे थे। ये आइडिया तो ऑन टेबल रहा है काफ़ी अरसे से, लेकिन डेफिनेटली जो रीसेंट वाक़यात हैं, जो इनसिक्योरिटी है और इंस्टेबिलिटी है मिडल ईस्ट में, उसने इसकी जानिब कंट्रीब्यूट तो किया है। और फिर पाकिस्तान की भी जो माशाल्लाह महारत का आलमी मुजाहरा आपने मई में देखा भारत के खिलाफ, उसने मजीद एतमाद दिया सऊदी क़यादत को कि हाँ जी। पाकिस्तान की ये दो कुव्वत बाजू पे वाकयात, भरोसा किया जाए। ये मई की अच्छा, जंग और कतर पे हमला, ये दो वाकयात ऐसे हैं ना जिनके साथ जोड़ा जा रहा है इस सारे इवेंट को। नहीं, मैं तीसरी बात भी करना चाहता हूँ कि देखें, सिर्फ कतर इशू नहीं है। हम्म। अगर आप मजमूई तौर पे देखें तो दो मजीद वजूहात भी हैं। ये वाकयाती मुआहदा नहीं है कि एक हमला हो गया तो सऊदी अरब ने फौरन मुआहदा कर लिया। पिछले 2 साल में 7 अरब ममालिक के ऊपर हमला हुआ है। 7। कतर 7वां मुल्क है। जी बिल्कुल। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप सऊदी या अरब तशवीश का मकसद या वजह समझते हैं, वो ये है कि जनाब इन 7 हमलों में एक मुल्क मुलविस है। उसको मगरबी ताकतों की भरपूर सिफारती, माशी, कानूनी और दिफाई इमदाद रोज़ाना की हद पे मौजूद है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी $19 अरब दिए थे इनको जंग शुरू करने के लिए, और इन्होंने भी $12 अरब दिए हैं। और इनके खिलाफ कोई करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में आती है तो यही मगरबी ताकतें उसको वीटो भी करती हैं। इसका मतलब है उनके जो जो नस्ल कुशी और हमले के हक को वो महफूज सिफारती सतह पे भी डिफेंड कर रही हैं। तीसरी बात यह है कि कानूनी सतह पे भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जिस तरह स्लोबोदान मिलोसेविच के खिलाफ या पुतिन के खिलाफ करारदादें आई, ये इनके हवाले से वो कोई ज़्यादा उसमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। चौथी बात यह है कि इन अरब ममालिक में 19 बेसेस मौजूद हैं मगरबी ताकतों के। फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका की फौज, एयरफोर्स, वहां नेवी हर वक्त स्टेशन है। लेकिन जब उनके अरब हलीफ के ऊपर हमला होता है तो वो कुछ भी नहीं करते। तो ये सारे फैक्टर्स ने मिलकर कन्विंस किया है अरब ममालिक, बिलखुसूस सऊदी अरब को, कि जनाब ये कमाते तो हमें असलहा बेच के हैं,
لیکن خرچتے جو ہیں یہ اسرائیل کو اسلحہ دے کے ہیں. تو یہ تعلقات کی نوعیت یکسر مختلف ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. لیکن اس شاہ جی وجہ سے انہوں نے لیکن شاہ جی پاکستان کے اوپر اعتماد کیا ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے. یہ ایک وائڈر کانٹیکسٹ ہے. جی جی، یہ اس کا وائڈر کانٹیکس میں ایک چیز یہ بھی تو ابھر کے سامنے آئی کہ یہ جو ویسٹ کا الائنس ہے اسرائیل کے ساتھ، اس کے مقابلے پہ پاکستان کا اور خلیجی ممالک کا ایک پیرلل بلاک بن رہا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا. وہ اس کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے. پہلے میں کوئکلی ایک کانٹیکس سیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہیں؟ کیا وجہ بنی ہے، کیا اچھا. وجوہات ہیں، کیا محرکات ہیں اس معاہدے کے لیے. تو میرا بنیادی آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ صرف قطر پہ حملہ یا صرف ابھی یعنی جو فوری ایک قطر پہ صورتحال ہے وہ حملہ، نہیں ہے. ہاں جی ہاں جی، اس کا پس منظر مطلب وسیع اٹ ہے. واز یہ اس نے اس تشویش کو تقویت دی ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ آپ عالمی اداروں کو دیکھیں، عالمی قانون کو دیکھیں، مطلب وہ جارحیت کو روکنے میں یکسر طور پہ ناکام ہے. تو پھر انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ پاکستان کی جو قوت بازو کا مظاہرہ انہوں نے مئی میں دیکھا، اسرائیل سے 3 گنا بڑی طاقت کے ساتھ پاکستان نے ان کا یہ حشر کیا، جو کہ ایک ڈکلیئرڈ ایٹمی طاقت ہے جس نے پاکستان سے 24 سال پہلے ایٹمی دھماکہ کیا تھا. اگر اس کی پاکستان اتنی زبردست پھینٹی لگا سکتا ہے تو اسرائیل کیا پدی کا شوربہ. جی جی اسرائیل سے 8 گنا بڑی فوج ہے انڈیا کی. جی جی اسرائیل سے 3 گنا بڑا ان کا ڈیفنس بجٹ ہے. تو اگر ہم ان کی پھینٹی ان کے ایٹمی ہتھیاروں کے باوجود لگا سکتے ہیں، اور ان کو امریکہ، برطانیہ، ایران، ترکی اور سعودی عرب بھاگنے پہ مجبور کر سکتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے بچاؤ، تو مطلب اسرائیل کے لیے ہمیں فوری طور پہ ایٹمی ہتھیاروں کے اوپر ریلائی کرنے کی کیا ضرورت ہے. اچھا، تو یہ جو کانٹیکسٹ ہے، اب میں دوسرا کانٹیکسٹ آپ کے سامنے کوئکلی رکھوں گا جو بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، یہ دیر از انگریزی میں کہتے ہیں دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس. یہ جل بخشی نے جو بات کی ہے، یہ یک طرفہ بھارت کی بات نہیں ہے. پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو عالمی سطح پہ بدنام کرنا، اس کو ایک فیکٹر آف تشویش بنانا یا اس کو ڈی لیجیٹیمائز کرنا، یہ 45 سال پرانا عالمی منصوبہ ہے. اور اس کے 3 پہلو ہیں. ایک مغربی پہلو بھی ہے اس میں، ایک بھارتی پہلو بھی ہے اس میں، اور ہمارے ملک کے اندر بھی بدقسمتی سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ نادانے یا ناجان بنتے ہوئے اس نیریٹو کا ساتھ دیتے ہیں. اور یہ 3 طرح کے مکتب فکر ہیں. میں کوئکلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کانٹیکسٹ کیا ہے. 45 سال پہلے سے ایک کتاب لکھی گئی تھی، اور پھر اس کے اوپر ایک مووی بھی بنی جس کا نام تھا اسلامک بوم. ہوں. اس کا سینٹرل آرگومنٹ یہ تھا کہ جناب بھٹو صاحب نے جب یہ کام شروع کیا تو آرگیو انہوں نے اس اسلامی بوم کے نیریٹو میں یہ تھا کہ یہ عرب پیسہ ہے، پاکستان کی ٹیکنالوجی ہے، اور پھر یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا بم ہوگا. اچھا، اس کا مقصد یہ ہے کہ نظریاتی طور پہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے. ٹھیک ہے بھائی، بم جو ہے تو پھر ہندو بم بھی ہے، یہودی بم بھی ہے، عیسائی بم بھی ہے، چینی بم، بدھ بم بھی ہے. تو صرف مسلمانوں کا جو ایک مسلمان ملک کا جو بم ہے اس کا مذہب ہے. لیکن تو باقی جو بدھ لیکن مت کا بم ہے، ہاں جی. یا ہندو بم ہے، یا عیسائی بم ہے، یا یہودی بم ہے، اس کے بارے میں کوئی تشویش نہیں ہے. ایک بات اس ہاں کا مقصد میں بتانا چاہتا ہوں کوئکلی. جی. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے نظریے کو ایک انتہا پسندانہ پیرائی میں بھی پیش کیا جائے، اور آپ کو ایک غیر ذمہ دارانہ ایٹمی طاقت کے طور پہ پیش کیا جائے. ایک پہلو ہے یہ. بھارت کا جو معاملہ ہے عالمی سطح پہ، اس کی جو نیریٹو بلڈنگ کی کوشش ہے پاکستان کے ایٹمی صلاحیت کے حوالے سے، وہ اتنی مؤثر اور کنونسنگ نہیں ہے. لیٹ می ٹیل یو، مغربی حلقوں نے جو کوشش کی ہے نا، اس میں زیادہ بڑے پیمانے پہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. اور پھر اس میں اے کیو خان کی ایپیسوڈ آئی، اس میں پھر ایک دو اور واقعات ایسے ہوئے جس سے ان کے آرگومنٹ کو تقویت ملی. لیکن الحمدللہ میں بتانا سمجھتا ہوں ایز اے سبجیکٹ ایکسپرٹ آپ کو، کہ پاکستان نے جنرل مشرف کے ٹائم پہ جب ہم نے اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کو تشکیل دیا، جو کہ ایک ادارہ ہے، نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی سیکریٹریٹ ہے، جس نے کمانڈ، کنٹرول، سیفٹی، سیکیورٹی،
ڈاکٹرین، ان تمام معاملات کو آرگنائز پروفیشنلی دیکھا، قانونی پہلو کو دیکھا، سفارتی پہلو کو دیکھا، سیفٹی سیکیورٹی کو دیکھا، اور اس ادارے نے اتنا زبردست کام کیا. میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چاہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہو، چاہے امریکہ کے متعدد وزرائے خارجہ ہوں، انہوں نے ان کی سیفٹی سیکیورٹی کو عالمی معیار کا قرار دیا. جی جی، اچھا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے. میں سوال یہی کرنا میں چاہتا کوئکلی اس پہ تھا. آخری بات یہ کر دوں ہاں کہ انڈیا کا جو یہ کوشش ہے، انڈیا کا جو بیانیہ ہے، اور پچھلے 2 دن میں جو آپ نے ریاکشنز دیکھے ہیں مغربی میڈیا میں یا اسرائیلی میڈیا میں، تو تینوں نے کوشش یہ کی ہے کہ اس معاہدے کو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت سے جوڑا جائے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں 2 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ کوئی پاکستان فوری طور پہ کوئی ایٹمی اسلحہ وہاں ڈپلوائے نہیں کر رہا، نہ اس کی ضرورت ہے، نمبر ون. دوسری بات یہ کہ بھئی امریکہ اگر کہ 19 بیسز جو مڈل ایسٹ میں ہیں، تو کوئی یہ بات کیوں نہیں کرتا کہ نیوکلیئر آرمڈ امریکہ کے 19 بیسز ہیں یہاں پہ، تو کیا امریکہ نے وہاں پہ ایٹمی ہتھیار رکھے ہوئے ہیں؟ اچھا بھئی، یہ کیا بات ہوئی. اچھا، تیسری بات یہ کہ پوری دنیا میں نیٹو ڈپلائیڈ رہی ہے. آئی سیف افغانستان میں تھی، تو کیا آئی سیف کے جو 20-25 ملکوں کی فوجی تھیں، تو انہوں نے کیا ایٹمی ہتھیار جی ڈپلوائے جی کیے ہوئے تھے جی جی، افغانستان میں میں؟ ان میں اچھا میں ان میں ایک سیکنڈ، اس میں برطانیہ، فرانس، امریکہ تینوں ایٹمی طاقتیں تھیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے بھی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فوری طور پہ وہ ایٹمی اسلحے کو استعمال کر لیں گے. اور آخری بات کوئکلی میں اس پہ کہنا چاہتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے بھئی پاکستان کی فوج پوری دنیا میں یو این مشنز پہ جاتی ہے، تو وہاں پہ آپ کیوں نہیں کہتے کہ بھئی صومالیہ میں ہاں اور بالکل. ایتھوپیا میں اور سوڈان میں اور صومالیہ میں وہاں بھی نیوکلیئر پاور جو ہے آ کے ڈپلوائے ہو گئی ہے. تو مطلب میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی بڑی مخلصانہ، حقیقت پسندانہ بات نہیں ہے، یہ ایک نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے اچھا لیکن تاکہ لیکن پاکستان اور سعودی عرب کی جو کوشش ہے کہ اس مشرق وسطی میں امن کو لایا جائے، جاہریت کی حوصلہ شکنی کی جائے، استحکام کو پروموٹ کیا جائے، اس کو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت سے لنک کر کے اس کے بارے میں دنیا میں اطمینان اور سلامتی کے بجائے تشویش پیدا کی جائے، یہ اس کا کانٹیکسٹ اور مقصد ہے. ہاں، لیکن میں یہ سوال ہی پوچھنا چاہ رہا تھا، اسی کا ضمنی سوال، کہ وہ جو ہم نے ادارہ ایک بنا لیا تھا جس کے نتیجے میں ایک دنیا کو تسلی ہو گئی تھی کہ بھئی اب پاکستان کے نیوز جو ہیں وہ بڑے سیف ہیں، اور یہ 15 سال کا واقعہ ہے کہ اس کے بعد کوئی انٹرنیشنلی وہ اس طرح کا نہ پروپیگنڈا ہوا، نہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی. لیکن اس وقت جب سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے یہ والا، اس کے بعد کچھ سوالات نیچرلی بھی اٹھ رہے ہیں نا، کہ بھئی اگر فار دیٹ میٹر سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر بنتا ہے، اس سینس میں کہ جو پاکستان کے پاس ٹیکنالوجیکل فیسلٹی ہے وہ سعودی عرب کی فیسلٹی ہے، اور جو پاکستان سعودی عرب کے پاس جو بھی ایک اسٹریٹجک ایسٹس ہیں وہ پاکستان کے ایسٹس ہیں، تو لوگ اس کو اس طرح سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک شیئرنگ پاور ہو گئی، اٹامک پاور جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ پہلی وہ توجہ یہ دیتے ہیں. اور دوسرا آپ نے صحیح نقطہ اٹھایا، وہ کل میں سن رہا تھا انڈیا کا جو ایکس ایمبیسیڈر رہے ہیں سعودی عرب میں، مسٹر تلمیز سم تھنگ، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ تل ابیب اور واشنگٹن کی جو غلط پالیسیز ہیں ٹورڈز عرب کنٹریز، اور جس طرح سے لڑائی کو انہوں نے شارپن کر دیا اور جس طرح سے جنوسائز کی، اس کے نتیجے میں یہ معاہدہ ایک نیچرل بات ہے، ایک دنیا بھی اس کو سمجھ رہی ہے. لیکن یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو ایک باریکی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا اس سے دنیا گمراہ ہو سکتی ہے؟ کیا پھر وہ سوالات دوبارہ اٹھنا شروع ہو جائیں گے جو ہمارا نیشنل کمانڈ اتھارٹی. نیشنل کمانڈ اتھارٹی، کیا اس کے اوپر بھی کوئی سوال؟ نیشنل کمانڈ اتھارٹی. جی جی، جی ہاں. کیا اس پر کوئی نئے سوال اٹھنے کا خدشہ اب ہے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں، جی میں کوئکلی اس کے چاروں پہلو آپ کے سامنے اس کا جواب دوں گا. جی پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے جس طرح بتایا آپ کو، میں ذاتی طور پہ کم سے کم 45 سال سے واقف ہوں اس طرح کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ بھی میں بتا دیتا ہوں. جی اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ممالک نہیں چاہتے کہ پاکستان کے پاس ایٹمی صلاحیت ہو،
انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ پاکستان یہ صلاحیت حاصل نہ کر سکے۔ جی بالکل، یہ تو بالکل واضح ہے۔ ملیا لودھی کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے ان کے ایک بڑے مشہور آرٹیکل سے، کہ پاکستان از دا موسٹ سینکشنڈ یو ایس ایلائی۔ اور یہ جملہ غالباً انہوں نے اس وقت ادا کیا جب پاکستان بڑا کلوز ایلائی بھی تھا امریکہ کا۔ جی جی مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا سوویت یونین کے خلاف یا دہشت گردی کے خلاف الائنس بنا بھی ہے امریکہ کا، تو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو انہوں نے تواہن و کراہن برداشت کیا ہے۔ جی 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 اور جب ان کو افغانستان میں یا دہشت گردی کے خلاف یا سوویت یونین کے خلاف ہماری مدد کی ضرورت نہیں رہی، تو ہماری ایٹمی معاملات کی فائل فوراً اوپر آ جاتی ہے جی 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 میز پہ۔ جی 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 اور پھر ہم پہ گلین سمنگٹن، پریسلر اور بے شمار جو ہے نا پابندیاں اور سینکشنز لگتی رہی ہیں۔ تو میں لیکن کہنا چاہتا ہوں لیکن کہ یہ میں سفارتی دباؤ بھی رہا، اس کے ساتھ معاشی چونکہ دباؤ ہمارا بھی رہا، ہمارا لیکن مجھے بات مکمل کرنے دیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ جی ایک جی سیکنڈ ایک سیکنڈ، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ہاں میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے ناظرین کو، کہ معاشی دباؤ بھی ڈالا گیا، ٹیکنالوجی ڈینائل بھی کیا گیا، فرانس پہ دباؤ ڈال کے ہمارا ری پروسیسنگ پلانٹ کی ڈیل کو بھی خراب کیا گیا، اور ممالک پہ بھی دباؤ ڈالا گیا کہ پاکستان کو کوئی ٹیکنالوجی نہ دی جائے، معاشی پابندیاں بھی لگیں، ہمارے سائنسدانوں کو بھی بدنام کیا گیا۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود الحمدللہ ہماری فوج، سویلین جو ہماری لیڈرشپ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے سائنسدانوں نے دن رات محنت کر کے جب ہمیں ایٹمی طاقت بنا دیا، تو پھر وہ ہمارے دشمنوں کو یقین ہو گیا کہ اب فزیکلی تو ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے، تو ہمیں اس کو بدنام کرنا چاہیے ہاں کہ جناب یہ اسلامی بم ہے، جناب یہ دہشت گرد اٹھا کے لے جائیں گے، جناب یہ دہشت گردوں کو دے دیں گے، تاکہ اب بد اچھا بدنام بنا کہتے ہیں نا بھئی، صلاحیت تو آپ نہیں ختم کر سکتے، ایک فزیکل ریالٹی ہے، ہاں لیکن ہم اس کو ڈی لیجیٹیمائز کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے 1998 کے بعد پچھلے 27 سال میں بہت بڑے پیمانے پہ دنیا کے تھنک ٹینک، اسکالرز، کتابیں، فلمیں، آپ ہالی ووڈ کی فلمیں بنی جس میں بھئی دنیا میں ایک سناریو دکھایا جاتا ہے کہ جی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان کا بم ہے۔ ہاں او بھائی، دنیا میں 90% ایٹمی ہتھیار صرف 2 ملکوں کے پاس ہیں، ہاں صرف 2 ملکوں کے پاس دنیا کے 90% ہتھیار ہیں۔ اس کے بارے میں کوئی مسئلہ اس کے نہیں ہے، بارے میں کوئی نہیں امریکہ پہ پوچھتا، کسی نے حملہ کرنا ہے لیکن تو اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا۔ اچھا ایک سیکنڈ، اور وہ چور بھی جو ہوتے ہیں نا، سوری آن اے لائٹر نوٹ، وہ جو چور ہے نا جو ایٹمی ہتھیار دنیا میں امریکہ کے اوپر حملے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ہی بم استعمال ہو، وہ انڈیا کا نہیں ہو سکتا، اسرائیل کا نہیں ہو سکتا، روس کا نہیں ہو سکتا، برطانیہ کا نہیں ہو سکتا، فرانس، وہ چاہتے ہیں 9 ٹائم زون دور سے ایک خاص، تاکہ پاکستان کو بدنام کیا جائے، تاکہ اسی کے بارے میں تشویش پیدا کی جائے۔ جی یہ جی بڑی امپورٹنٹ بات میں کر رہا ہوں۔ جی اچھا، تو ہم نے الحمدللہ بہت ذمہ دار طریقے سے اپنا بیہیویئر بھی رکھا۔ ہم نان پرولیفریشن پالیسی، یہ میں بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں، اس کے بارے میں ہم اسٹرانگلی کمیٹڈ ہیں کہ ہاں ہم اپنا ایٹمی ٹیکنالوجی جب سے اسٹریٹجک پلانز ڈویژن اور نیشنل کمانڈ اتھارٹی بنی ہے، بہت غور سے سنیں میری بات، کہ اس کی پالیسی ہے اور اس سے کوئی گورنمنٹ کے اور آرمی چیف کے آنے سے تبدیلی نہیں آ جائے گی اس میں، یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ہم نے اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی کسی ملک کو نہیں دینی، جی 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 یہ بات بالکل واضح ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پاکستان کی نان پرولیفریشن پالیسی، ہماری نیوکلیئر پالیسی کا سب سے امپورٹنٹ اصول ہے۔ یہ پاکستان کی ٹیکنالوجی ہے، یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے، یہ ہم نے کسی کو نہیں دینی۔ جی یہ جی خواجہ یہ آصف تو صاحب کے یہ تو کہنے سے جو ہے نا پاکستان یہ کی تبدیل نہیں ہو جائے ہمیشہ گی۔ سے اسٹیٹڈ بات سنیں پالیسی میری رہی بات، ہے۔ ہاں جی یہ میری بات غور سے سنیں، خواجہ آصف صاحب تبدیل ہو سکتے ہیں، یہ پالیسی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ جی بالکل بالکل بالکل۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، یہ ذرا بتائیے شاہ جی کہ یہ جو بگرام ایئرپورٹ کو دوبارہ سے امریکہ کی لینے کی خواہش ہے، اور جو ہمارے ریجن میں جو نئی الائنمنٹس ہوئی، جس طرح سے چائنا، پاکستان اور اب سعودی عرب اور ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں، کیا یہ جو بگرام ایئرپورٹ ہے یہ اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اندر جو ہے، جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے تھی، جس کو آپ ڈیموکریٹ کہتے ہیں، اور یہ ریپبلکن ہیں ٹرمپ صاحب، ان کے درمیان سوچ کا، مفادات کا
अंदाज फिक्र का, पॉलिसी का तनव्वु पाया जाता है, ये मुख्तलिफ है आपको। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, हाँ, पिछले ये आठ दस इसकी साल में हिस्ट्री आपने है। देखा। हाँ जी, इसकी हिस्ट्री है। हाँ, अब मैं क्विकली बता देता हूँ कि जी देखें, 9/11 के बाद 24 साल में जब भी रिपब्लिकन आए हैं, सॉरी बुश साहब थे, तो हमने देखा कि पूरी दुनिया पे उन्होंने इराक पे हमला किया, अफगानिस्तान पे हमला किया। जो क्या कहते हैं, ओबामा साहब थे, उन्होंने फौजें कम कर दी। ठीक है। फिर आप देखें कि ये ट्रम्प साहब पिछली दफा जो थे, उनकी पॉलिसी मुख्तलिफ थी। बाइडेन साहब जो हैं, उन्होंने जंग खत्म कर दी, फौजें वापस बुला दी। उस वक्त ये क्रिटिसाइज कर रहे थे रिपब्लिकन के, ये तो जनाब रिट्रीट है अमेरिका का, ये तो दहशतगर्दी का बहुत बड़ा खतरा है, ये दहशतगर्दी को छोड़ के जो है हमारे लिए मसाइल पैदा कर रही हैं। अभी जब इनकी हुकूमत आई है, तो इन्होंने शुरू में, आपको याद होगा, जब अपनी तकरीरें की ट्रम्प साहब ने, उन्होंने कहा कि जी बल्कि मैं आपको बताऊं, उनकी जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं तुलसी गबर्ड, उन्होंने कहा, टेस्टिमनी में कहा यूएस कांग्रेस के सामने, कि अफगानिस्तान से निकलना बहुत बड़ी गलती थी, वहां पे दहशतगर्दी इतनी बढ़ गई है कि हमें दोबारा जाना पड़ सकता है। अच्छा चलो भाई, पाकिस्तान और अमेरिका का कॉमन इंटरेस्ट है कि हम दहशतगर्दी को खत्म करें। हम दोनों के लिए कॉमन, उनके लिए ग्लोबल इशू है, हमारे लिए रीजनल और नेशनल इशू है, ये कॉमन इंटरेस्ट है। लेकिन जब आप बगराम बेस की बात करते हैं, तो आप चीन को मद्देनजर रख के करते हैं। तो अच्छा। इसमें इसमें पर पाकिस्तान, चूंकि बगराम एयरबेस सबसे बड़ा एयरबेस है वहां पे अफगानिस्तान में, और अमेरिकन ने उसको बहुत डेवलप किया था, तो वो समझते हैं वहां पे वो रहेंगे, तो जिस तरह अभी ये कतर का एयरबेस यूज कर रहे थे, उदैद एयरबेस, वो उसको यूज करेंगे पूरे सेंट्रल एशिया, चीन और तमाम BRI की चीजों को मॉनिटर करने के लिए। और फ्यूचर में अगर कोई तनाजा होता है, तो इसको वो ऑपरेशनल वॉरफेयर के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये कोई खाली काउंटर टेररिज्म के लिए तो नहीं तो यूज ये करेंगे, एक दफा पाकिस्तान के बेस लिए मिल कितना गया इनको। खतरा है? तो मैं समझता हूं कि अफगान हुकूमत भी उनको काफी दफा इंगेज किया है अमेरिका ने। मैं नहीं समझता कि वो फौरी तौर पे अमेरिकी बेस जो है देना चाहेंगे। और दूसरी जानिब आप जानते हैं, उनके 7-8 अरब डॉलर तो अमेरिका ने फ्रीज किए हुए हैं, वो हाँ, साथ में बिल्कुल। उनके साथ तो वो उन पे देखें, वो इंगेज तो कर रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट तो अफगान तालिबान अमेरिकन को नहीं करते ना, कि आप फौजी ला के बिठा दें हमारे मुल्क में। हाँ, और फिर लेकिन चीन जो है, तालिबान तो के बारे में। आखिरी बात, चीन 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 जो है, वो सीपेक एक्सटेंड करना चाह रहा है, उनको इंसेंटिव दे रहा है अफगानिस्तान को, कि जनाब हम $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके मुल्क में। $100 बिलियन की असेसमेंट है सीपेक प्लस की, सीपेक 2.0 की, अगर ये पूरा कॉरिडोर पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान से भी निकलता है, तो इतना ल्यूक्रेटिव इंसेंटिव आपको दे रहे हैं, उनके खिलाफ हम अमेरिका को बेच दे देंगे। तो मतलब लेकिन ये मतलब इतने भी तालिबान। ज़हनी तौर पे मतलब इतने भी अनस्टेबल तो नहीं है ना अफगान तालिबान। लेकिन तालिबान के बारे में कहा तो ये जाता है ना कि वो, उनका थिंकिंग माइंड तो उतना अच्छा काम नहीं करता। देखिए, मैं समझता हूं कि उनके पास तजुर्बे और विजडम का फुकदान है, लेकिन इतने इरेशनल मैं नहीं समझता। देखिए, उनको ये बात हकीकत है कि 12-13 साल पहले जब उनका दफ्तर खुला, अमेरिका की इजाजत से खुला था दोहा में, जी, बिल्कुल जिससे बिल्कुल। उनके ताल्लुकात शुरू हुए थे, इसमें अमेरिका के साथ उनका राब्ता 12-13 साल से मुसलसल ओवर्ट पब्लिक नॉलेज में है। हाँ, लेकिन लेकिन पाकिस्तान भी तो उस अपने वक्त मुल्क में ब्रिज था। अपने मुल्क में बेस देना एक बहुत बड़ी बात है। जी, जी, जी। आप बात समझ रहे हैं? अच्छा, लेकिन अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और वो सवाल ये है कि इंडिया में एक और तासुर बड़ा वो बेच रहे हैं। सुबह शाम एक ही रट लगा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का जी सऊदी अरब से कोई मुआहदा हो गया है तो हो गया, कोई मसला नहीं। हमारे तो सऊदी अरब से बहुत गहरे मरासम हैं, स्ट्रेटेजिक मरासम हैं। जब मोदी साहब गए थे आज से कुछ 4 साल पहले, तो उनको भी उसी तरह का वेलकम मिला था, जहाज़ों के छाँव में उनको उतारा गया था, और सऊदी प्रिंस ने बहुत बड़ा डिनर दिया था, और सऊदी प्रिंस ने उनको गले लगाया था उसी तरह जैसे मियाँ शहबाज शरीफ को लगाया है। और बहुत सारे उनके साथ इन्वेस्टमेंट के और स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हुए हुए हैं। तो सऊदी अरब उनकी छतरी से या उनके फुटप्रिंट से बाहर नहीं है। और पाकिस्तान ऐसे खाम खाम में बगलें बजा रहा है कि उसका कोई इंडिया स्पेसिफिक पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। लेकिन साथ ही वो एक सवाल और भी कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की और पैसा सऊदी अरब का, तो ये लीथल भी हो सकता है इंडिया के लिए। ये दो तरह के वहां पे इंप्रेशन हैं, इन दोनों का जवाब दीजिए। देखिए, तीन पहलू है। नंबर वन ये कि
بعض آن سیریس نوٹ میرے خیال میں ان کی بعض معاملات میں تشویش بڑی حق بجانب ہے، اور یہ خوشائند معاملہ ہے کہ ان کو تشویش ہوئی ہے۔ اچھا آن اے لائٹر نوٹ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں تین طرح کے ریئیکشن سامنے آئے ہیں اس معاہدے کے بعد۔ ہمارے جو مخلص دوست ہیں، جن کا پاکستان یا سعودی عرب کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے، یا وہ ان کے اوپر کوئی حملے کی خواہش یا ارادہ یا منصوبہ نہیں رکھتے، تو ان کو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دفاعی نوعیت کا منصوبہ ہے ہاں اور بالکل معاہدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے دیکھا مصر کے وزیر خارجہ نے کال بھی کیا، ہمارے نائب وزیر اعظم کو مبارکباد بھی دی ہے۔ جی تو جی اور میں سمجھتا ہوں، کوئکلی میں کمنٹ کروں کہ اور بھی جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں جو اسی طرح عدم تحفظ اور عدم سلامتی کا شکار ہے، این ممکن ہے اس طرح کے معاہدے وہ پاکستان کے ساتھ بھی کرنا چاہیں۔ اگر سعودی عرب جو سب سے بڑا اور اہم عرب ملک ہے وہ کر رہا ہے، تو چھوٹے ملک کیوں نہیں کریں گے؟ جی یہ جی بھی پاسبل ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ کوئی ریجنل ٹریٹی بنے۔ یہ بھی پاسبل ہے کہ بائیلیٹرل دو طرفہ سطح پہ ہاں قطر بھی لیکن کر لے، یو اے ای کر لے، ہاں جی اور دیگر ممالک کر لیں۔ یہ سنا ہے اچھا، کہ سارے لیکن ملک ہی اب کر اس رہے میں، جی جی، لیکن اب بھارت کی تشویش کی تین وجوہات ہیں۔ پہلا جو ان کا ریئیکشن جو ڈپلومیٹک لیول پہ آیا تھا، آپ نے دیکھا اس میں بھی تشویش تھی کہ اس کے جو اثرات ہیں اب قومی سلامتی کے تمام پہلوؤں پہ وہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ڈپلومیٹک طریقے سے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بہت دور رس اور کمپریہنسو اس کے بارے میں ان کو تشویش ہے اپنی قومی سلامتی کے لیے۔ جی آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کی تشویش میں مبتلا ہونا میں سمجھتا ہوں مثبت پہلو ہے، مطلب کہ اب وہ بہت سارے، اب وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب دونوں کی مخالفت اور مخاصمت ان کو مول لینی پڑے گی۔ پاکستان پہ جس طرح وہ خواہش رکھتے ہیں جاریت کی، وہ اتنا افورڈیبل نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں، پاکستان کے خلاف اگر ان کا کوئی ارادہ ہوگا، تو ہماری آئل کی سپلائی ہے یا ان کے جو فائنینشیل ریزروز ہمارے پاس موجود ہیں، $5 ارب جو ہیں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر اس میں ہمیں اتنی بھی سپورٹ مل جائے کہ فیوچر میں کسی کشیدگی یا کانفلکٹ کے دوران ان انٹرپٹیڈ آپ کو آئل سپلائی مل رہی ہے، تو یہ بھی بہت بڑا ریلیف ہے، اور بہت بالکل بڑی سپورٹ ہے، فائنینشیل سپورٹ بہت بڑی سپورٹ ہے۔ ہاں اچھا، پھر تیسری بات جو بہت بڑی سپورٹ ہمیں سعودی عرب دے سکتا ہے، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، وہ آئیڈیولوجیکل سپورٹ ہے۔ اگر کل کو امام کعبہ آ کے اسلام آباد میں فیصل مسجد میں یہ جمعے کے خطبے میں اعلان کریں کہ پاک فوج جو ہے یہ مسجد نبوی اور مسجد الحرام اور خانہ کعبہ کی محافظ فوج ہے، اور اس کے اوپر حملہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حرمین شریفین کے محافظوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، تو بالکل یہ بہت بڑا پیغام ہوگا افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے لیے کہ ہاں آپ کس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ نظریاتی پہلو جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ سپورٹ ہے، اگر وہ پاکستان، کیونکہ ابھی دیکھیں ایم بی ایس صاحب بھی بڑے، میں سمجھتا ہوں، روشن خیال آدمی ہیں، اور وہ اپنے ملک کو ڈی ریڈیکلائز کر رہے ہیں، لیکن آپ ماڈرنائز کر رہے ہیں، لبرلائز کر رہے ہیں۔ تو ہمارا اور ان کا کامن انٹرسٹ ہے کہ ہم ڈی ریڈیکلائز کریں اور دہشت گردی کا مقابلہ کریں۔ ہم کائنیٹک طریقے سے کر رہے ہیں، آئی بی او سے کر رہے ہیں، لیکن اگر آئیڈیولوجیکل سپورٹ سعودی عرب کی آتی ہے، تو یہ ہمیں اس کو پاکستان کے معاشرے سے اس ناسور کو ختم کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ جی شکریہ سید محمد علی صاحب، آپ کے ساتھ ایک تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ہم ہمیشہ، مجھے تو بڑا ایک انلائٹنمنٹ ملتی ہے آپ سے جب بھی میں بات کرتا ہوں۔ تو کسی اگلے مرحلے میں، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔